नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने कस्मों के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कभी भी अगर कोई बुराई का इरादा रखो तो मेरे नाम की कसम ना खाया करो, और अगर खा ली है इरादतन या बिला इरादतन, अगर तो बिला इरादतन खाई है तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं, मगर अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला की कसम खाई है किसी बुरे काम की नीयत करते हुए तो उस पर अल्लाह ताला की ज़रूर गिरफ्त होगी। अब अगर आपने इस केस में क्या होना चाहिए कि कसम तोड़ देनी चाहिए और उसका कफ़ारा अदा करना चाहिए, और उसका कफ़ारा हमने पढ़ा था कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उन्हें लिबास लेके देना है, या ग़ुलाम आज़ाद करना है, या 3 दिन के रोज़े रखने हैं। उसके बाद उन मर्दों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था जो कसम उठा लेते हैं कि अब उन्होंने औरतों के साथ नहीं रहना, तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास 4 महीने हैं, अगर 4 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने रुजू ना किया तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी, और अगर वो रुजू कर लें तो ये उनके हक़ में ही बेहतर होगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तलाक़ याफ़्ता औरतों के लिए कि वो 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें, यानी तलाक़ के बाद जो औरत की मुद्दत है वो 3 माह की है। 3 माह से ज़्यादा आप उसे कैद नहीं कर सकते। अगर तो आपने 2 तलाक़ें दी हैं और उसके बाद आपने रुजू कर लिया है तो तलाक़ नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो उसके बाद वो औरत आपके लिए हराम हो गई। अब आप उसके साथ कोई ताल्लुक़ किसी किस्म का नहीं बना सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसकी किसी और के साथ उसकी शादी हो जाए और वो अपनी मर्ज़ी से वो बंदा जो है वो उसे डाइवोर्स दे, तलाक़ दे, तो इस केस में आप दोबारा उसके साथ निकाह कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल रिवाज है हलाला का, वो कतई तौर पर इस्लाम में मना है, जिसमें कि पहले प्री प्लान होता है सारा कुछ कि आपने इसके साथ निकाह करना है और 3 या 4 दिन बाद आपने इसको तलाक़ दे देनी है, और फिर वो अपने मज़कूरा शौहर के पास, जो उसका साबिक़ा शौहर है, उसके पास चली जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो इस्लाम में ममनू है, इनकी इस्लाम में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तो तलाक़ हो गई है तो कुछ ना कुछ आपने उसको दे दिला के फ़ारिग करना है, ये नहीं कि आपने उसको धक्के मार के ऐसे ही जाने देना है। यहाँ तक कि अगर आपने उसको कुछ दिया भी हुआ है हदियतन, चाहे वो हक़ महर हो या कोई तोहफ़ा हो, तो वो आपने उससे नहीं लेना। हाँ, अगर औरत ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ख़ावंद को कोई हदिया देना चाहे या कोई इस तरह का गिफ्ट देना चाहे जिसकी वजह से वो चाहती है कि उसको तलाक़ ना दी जाए, तो वो शौहर कबूल कर सकता है। इसके अलावा अगर तो बाहमी ताल्लुकात इस तरह के हैं कि अब उनमें कोई इस तरह की सुलह सफ़ाई की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो और हस्बैंड जो है, जो शौहर है, वो तंग कर रहा है, तो औरत अपने तई भी ले सकती है कुछ हदिया देकर या कुछ रकम देकर, जो कि तय हुई होगी अपने शौहर को वो रकम देगी और उससे वो खुला ले लेगी। इस चीज़ को खुला कहते हैं और ये इस्लाम में जायज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद हैं और इनको क्रॉस जो है वो नहीं करना। अब जो है हमारी आज का सबक आयत नंबर 231 से लेकर आयत नंबर 235 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमअरूफ़िन औ सर्रिहुहुन्ना बिमअरूफ़िन वला तमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो फिर या तो सीधी तरह इन्हें अपने पास रखो या फिर भले तरीके से इन्हें रुखसत कर दो। इन्हें दुख पहुँचाने की खातिर ना रोको, यानी रुजू कर लो कि तुम इन पर ज़्यादती कर सको। और जो शख्स ये काम करेगा वो अपने आप पर ही जुल्म करेगा, और अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक ना उड़ाओ।
اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اور جو کتاب اور حکمت نازل کی جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ عرب میں یہ ایک دستور تھا کہ وہ بہت زیادہ طلاقیں عورت کو دے دیتے تھے، اور جب ان کی مدت ختم ہونے کا وقت آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ رجوع کر لیتے تھے، صرف اور صرف ان کو دکھ دینے کی خاطر، ان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی خاطر۔ آج کل بھی ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو شوہر حضرات ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور جیسے ہی مدت ختم ہونے کو آتی ہے وہ پھر سے رجوع کر لیتے ہیں تاکہ مزید ان کو جو ہے وہ تنگ کر سکیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ شریفانہ طور پر جو ہے ان کو جانے دو، یا پھر اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو، یعنی کہ رجوع کر لو۔ اور اگر رجوع کر لیا ہے تو پھر انہیں ستانے اور تنگ کرنے اور زیادتی کی روش اپنانے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے کی یہاں پہ جو بات کی گئی ہے تو اس کے لیے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں اس میں موجود ہوں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اس طرح اپنی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے اس کی اصل روح کو فنا کر کے، اسے الفاظ کی قید میں مقید کر کے اور مطلب بہت ہی زیادہ تنگ کر کے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ ان احکامات میں بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہی ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ مصلحت کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھودا جا رہا ہے جہنم کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور پوچھ کریں گے قیامت کے دن۔ آیت نمبر 232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نیز جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جب کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں جس میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی مگر رجوع نہ کیا یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا جیسے کہ کئی احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جیسے کہ اس کو اور بھی پیغام آئے ہوئے تھے لیکن اس نے سابقہ خاوند جو ہے اس کا پیغام ٹھکرا دیا اپنی غیرت اور عصمت کی بنا پر اور اپنے باہمی جو غصے ہیں اس کی بنا پر، حالانکہ جمیلہ جو ہے وہ نکاح کرنے پر راضی تھی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق حکم نازل فرما دیا۔ یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ سمجھنا چاہیے ولی کے حساب سے کہ ولی جو ہے اس کا ہونا عورت کے نکاح میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا پہلا خاوند موجود ہے تو ولی کا پھر جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہو جائے گا اور سیکنڈ ہو جائے گا، اور جو پہلا مقدم جو ڈیسیژن ہوگا وہ اس عورت کا ہوگا جس کی وہ پہلے بیوی رہ چکی ہے،
اس خاوند کا پورا حق ہے کہ وہ پہلے اس کے ساتھ نکاح کرے بہترین طریقے کے ساتھ۔ عورت کے نکاح ہو جانے میں جو معاشرتی پاکیزگی ہے اس کا بھی ذکر اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں، جو نکاح نہ ہونے میں نہیں ہے، اور جو معاشرتی پاکیزگی عورت کا نکاح اپنے سابقہ خاوند سے ہو جانے میں ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح ہونے میں نہیں ہے، اور یہ ایسے امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے سابقہ خاوند سے ہی نکاح کر لے، اور اسی میں پاکیزگی ہے اور اسی میں بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، اور ہمیں کویسچن ریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسا حکم مل رہا ہے ہمیں اسے سمعنا و اطعنا کر لینا چاہیے اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدیہا ولا مولود لہ بولدیہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کی مقدار سے زیادہ بارہا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، اور اگر باپ مر جائے تو نان و نفقہ کی یہ ذمہ داری وارثوں پر ہوگی، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم دایا کے دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں۔ والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہو، خواہ وہ عدت میں ہوں یا عدت بھی گزر چکی ہوں، وہ بھی جو بدستور بچے کے باپ کے نکاح میں ہوں، یہ سب جو ہیں وہ والدات کے حکم میں شامل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، تاہم اس سے حسب ضرورت کم ہو سکتی ہے اگر دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے ماں اور باپ یہ طے کر لیں کہ اب دودھ چھڑوانا ہے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے کپڑے اور اس کے بچے کے کپڑے اور نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، تو اس عورت سے جو ہے اس آیت کی روح سے جو ہے وہ باپ پر بچوں اور بیوی کے جو ہے وہ نان و نفقہ کی اور کپڑوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ والد کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ ہی اسے نان و نفقہ یا لباس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ عورت خود کرے یا اس کے وارثہ کریں، کوئی بھی کسی کو بھی جائز نہیں کہ وہ اس کے جو ہے وہ اس کی حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ مانگے۔ اب ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر کے باپ کو پریشان کرے، اس طرح باپ بچے کو ماں سے جدا کر کے اور کسی اور سے دودھ پلوائے، اور اس طرح ماں کو جو ہے وہ پریشان، ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا۔ اگر دونوں باہمی رضامندی سے کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہیں تو پلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دایا کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے دینی ہے دودھ پلانے کے عوض میں۔ مزید اس آیت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی نیت ہمیشہ درست رکھنی چاہیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے ڈر سے اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیویاں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب یہاں بیواؤں کی بات کی گئی ہے کہ بیواؤں کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حاملہ تک ہے، یعنی کہ جب تک حمل جو ہے وہ واضح ہونے لگ جائے تب تک، اور یہی مدت جو ہے وہ بیوہ کے سوگ منانے کی مدت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس مدت کے بعد 4 ماہ 10 دن کی مدت کے بعد عدت ختم ہو گئی۔ اب ان عورتوں کا نکاح کرنا، بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھنا، زینت آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، نکاح کر لینا یا جو بھی اپنے حق میں بہتر سمجھنا، مناسب سمجھنا کر لینا وہ جائز ہے، اور اس کا کچھ کسی پر گناہ نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اپنی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا۔ ہاں، جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر جب تک ان کی عدت نہ گزر جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لرزشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے۔ ایسی عدت والی بیواؤں کو تم اشارتاً تو پیغام نکاح دے سکتے ہو، مگر واضح الفاظ میں پیغام دینا ناجائز ہے۔ مثلاً اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا اسے یوں کہہ دے کہ ابھی تم ماشاءاللہ جوان ہو۔ اس طرح اشارتاً پیغام سنا دینے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے دے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اسے اشارتاً بھی ایسی بات کرنا حرام ہے، کیونکہ ابھی شوہر اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں صرف 2 طلاقیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد تو چانس ہے کہ شوہر اس سے رجوع کر لے، تو اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ہے کہ تم ان کو یاد کرتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، لیکن اس خیال سے مغلوب ہو کر نہ تو دوران عدت اس سے کوئی وعدہ کرنا یا وعدہ لینا، نہ ہی نکاح کا ارادہ کرنا جائز ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی پوچھ نہیں کرے گا، بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے کہ وہ دلوں کے خیالات کو گرفت نہیں کرتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔